अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सीरत के असबाक 8वां सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात खल्क़िया और खुल्क़िया और आपके मुअजिज़ात। सिफ़ात खल्क़िया का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुल्ये मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पस्त कद थे, छोटे कद के थे, ना लंबे थे, दरमियानी कद आपका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे कुशादा, मुनासिब जिस्म और सीना चौड़ा था। आपका चेहरे मुबारक खूबसूरत, आपकी रंगत सफ़ेद जिसमें गुलाबी रंग झलक रहा होता था। गोल सा चेहरा, सुरमई आँखें, बारीक नाक, मुंह भी खूबसूरत और घनी दाढ़ी, उम्दा खुशबूदार और नरम नरम जिस्म। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अंबर और कस्तूरी कोई और खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से फूटते खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार नहीं पाई और आपके हाथ से ज़्यादा नरम और मुलायम किसी चीज़ को मैंने नहीं छुआ। हशाश बशाश मुस्कुराता चेहरा, खूबसूरत आवाज़ और कम गुफ्तगू करने वाले थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। ये मुख्तसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुल्ये मुबारक का ज़िक्र था। अब आइए हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की तारीफ़ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही बहादुर और निडर इंसान थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब जंग गर्म हो जाता तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होकर लड़ा करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आगे आगे हुआ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी इंसान थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा हो और आपने इनकार किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई हलीम और बुर्दबार मिजाज के थे। कभी आपने अपनी ज़ात के लिए इंतकाम लिया, ना कभी अपने खातिर गुस्सा हुए। हाँ, अगर अल्लाह की हदों को तोड़ने की कोई बात आती, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने की बात आती, तो फिर आप बड़े गुस्से में हो जाते। अल्लाह की खातिर आप इंतकाम लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में करीबी रिश्तेदार और अजनबी दोनों बराबर, ताकतवर और कमज़ोर दोनों बराबर होते। ऐसा नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ताकतवर के ताकत के डर से उसको करीब किए हों और किसी अजनबी को दूर किए हों, किसी कमज़ोर का सहारा ना बने हों। नहीं, कि किसी पर किसी को कोई फौक़ियत नहीं है सिवाय तक़वा के, और ये कि सारे लोग बराबर हैं। और साबिक़ा उम्मतों के हलाक होने का एक अहम सबब यह है कि जब उनमें से कोई हैसियत वाला चोरी करता तो उसे छोड़ देते। अगर कमज़ोर आदमी यही गलती करता तो उस पर कानून लागू कर देते। चुनांचे ऐसे मौके पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद, यानी अपनी मुबारक बेटी के बारे में फरमा रहे हैं, फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मोहम्मद उसके हाथ काट देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अदल व इंसाफ, माशा अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना में
یہ چیز بھی بڑی نمایاں تھی کہ آپ کبھی کسی کھانے میں عیب نہ لگاتے، پسند آتا تو کھا لیتے، پسند نہ آتا تو نہ کھاتے۔ ایسا بھی ہوا کہ مہینے 2 مہینے تک لگاتار آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ لوگوں کی غذا اس موقع پر کھجور اور پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شدت بھوک سے اپنے پیٹ پر 1 یا 2 پتھر باندھ لیتے۔ ایسی غربت کی زندگی بھی آپ نے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ آپ اپنے گھر والوں کی گھریلو کاموں میں مدد فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ تواضع انکساری آپ میں بہت زیادہ تھی، اس قدر تواضع کہ امیر ہو یا غریب، عام آدمی ہو یا صاحب حیثیت، جو بھی آپ کو بلاتا آپ تشریف لے جاتے، بیمار ہوتا تو عیادت کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب سے اس کی غربت کی وجہ سے نفرت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تواضع ہی تھا کہ آپ نے اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر سواری کی۔ بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہی رہتے۔ پھر بھی آپ بہت زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے انسان تھے۔ خوشبو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اور بو سے بڑی ناگواری محسوس فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علم سے نوازا جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔ حالانکہ آپ امی تھے، یعنی نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ کسی انسان نے آپ کو تعلیم نہیں دی، کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے۔ قرآن مجید تمام علوم و فنون کا سرچشمہ اور منبع اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، اور یہ اللہ کا ایسا کلام جو تمام زبان کے ماہرین کو عاجز کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج کے فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انس و جن مل کر بھی آپس میں سب ایک دوسرے کی خوب مدد کرتے ہوئے بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑا معجزہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی امی، نہ کچھ لکھ سکتے، نہ کچھ پڑھ سکتے، نہ کوئی آپ کا معلم۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تمام جھٹلانے والوں کی زبان کو بند کر دیں اور انہیں گونگا کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کسی سے سیکھ کر لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیے ہیں، یا آپ نے خوب علم حاصل کر کے دوسری اس سے پہلے کی کتابوں سے کچھ معلومات اکٹھی نہیں کی ہیں، بلکہ یہ اللہ تمام جہانوں کے پروردگار و پالنہار کی طرف سے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ آئیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے گئے، ان تمام میں سب سے عظیم معجزہ یہی قرآن مجید ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور تمام زبان کے ماہروں کو، خطیبوں کو چپ کروا دیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں مکمل ایک قرآن کی طرح کسی کتاب کو پیش کرنے کے لیے چیلنج کیا، کوئی نہ پیش کر سکا، نہ قیامت تک پیش کر سکے گا۔ لیکن جب ہم دوسری اور صورتوں میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے 10 صورتیں کم سے کم، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو 10 صورتوں کی طرح کم سے کم کوئی صورتیں پیش کریں
کوئی نہ کر سکا، یا ایک صورت پیش کریں کوئی نہ پیش کر سکا، اس سے بھی اور آئے کم سے کم اس جیسی پیش کریں نہ کوئی پیش کر سکا اب تک گزرے زمانوں میں، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ آئیے اب ہم کچھ دوسرے معجزات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشرکوں نے آپ سے مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، تو اللہ رب العالمین کی اجازت سے آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرما دیا، 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ کے اس دامن میں اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسرے دامن میں دور الگ الگ ہوا۔ کئی دفعہ آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، کنکریوں نے آپ کے ہاتھ مبارک میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو ابو بکر کے ہاتھ میں، عمر کے ہاتھ میں، عثمان کے ہاتھ میں رکھا تو وہاں بھی وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کھانے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھانے سے ذکر کی آواز صحابہ اکرام سنا کرتے، پتھر اور درخت آپ کو سلام پیش کرتے، بکری کا وہ بازو بول اٹھا جس میں زہر ملایا گیا تھا، ایک یہودی عورت نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کا علم پہلے سے آپ کو نہ تھا۔ آپ جب کھانے کے لیے اس کو قریب لے گئے تو وہ بول اٹھا۔ ایک اعرابی نے آپ سے مطالبہ کیا کہ معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پھر کچھ ہی دیر میں واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جس بکری کے تھنوں میں دودھ کا خطرہ نہیں تھا، آپ اپنا مبارک ہاتھ اس تھن کو لگائے، دودھ سے لبریز ہو گیا اور 2 برتن بھر کر آپ نے اس سے دودھ دوہا۔ اس دودھ میں سے آپ نے بھی پیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی، آنکھیں آنا جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے پیر پر پھیرا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا دی کہ اے اللہ ان کی عمر، مال اور اولاد میں برکت دے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی عمر میں اتنی برکت دی کہ وہ پورے 120 سال تک زندہ رہے۔ اولاد اتنی ہوئی ماشاء اللہ کہ پورے ان کے گھرانے کے افراد مل کر ان کی تعداد 120 کو پہنچتی تھی۔ مال میں اتنی برکت ہوئی کہ سب لوگوں کے کھجور کے باغ سال میں 1 بار پھل دیتے ہیں، لیکن انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل ہوتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران ایک صحابی نے قحط سالی کے بارے میں شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت کہیں بھی کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہ آتا تھا، لیکن اس قدر بادل کے ٹکڑے جمع ہو گئے اور ایسی موسلادھار بارش شروع ہو گئی کہ صحابہ بھیگتے ہوئے نکلے اور پورے اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہونے لگی۔ پھر وہی صحابی یا دوسرے آ کر پھر سیلاب کی شکایت کی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، بارش ہم پر نہ ہو، ہمارے اطراف و اکناف میں ہو۔ تو بارش رک گئی، صحابہ کرام دھوپ میں چل کر جمعہ کے بعد جانے لگے۔ خندق کی کھدائی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ 2 یا 3 کلو کے برابر آٹا اور ایک چھوٹی سی بکری
کہ بچے کو ذبح کیا گیا اس کا گوشت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹی لگانے اور گوشت کی ہانڈی میں سے لوگوں کو گوشت دینے لگے، سارے لوگ پیٹ بھر کر کھائے، سارے کا سارا کھانا روٹی اور سالن اسی طرح سے بچا رہا۔ اسی طرح حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی اپنے والد اور ماموں کے لیے تھوڑے سے کچھ کھجور لے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ان تمام صحابہ کرام کو کھلائیں جو خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھوڑا سا کھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو سارے لشکر کے سامنے رکھ دیا، سارے لوگ سیراب ہو کر کھا کر اٹھے۔ قریشیوں کا 100 آدمیوں کا، قریش کے 100 جوان آپ کے گھر کے ارد گرد، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ناپاک ارادے سے آپ کا انتظار کرتے ہوئے آپ کی طاق میں بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں پر دھول ڈال کر وہاں سے نکل گئے، اور ان لوگوں کو آپ کے وہاں سے نکلنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ سراقہ بن مالک جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہجرت کے موقع پر آپ کے پیچھے پڑ گئے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ نے بددعا فرما دی، تو ایک سے زیادہ مرتبہ ان کے گھوڑوں کے آگے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ اس طرح اور بھی کئی سارے معجزات ہیں، لیکن چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج کے اس 8ویں سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کو دیے گئے معجزات کے بارے میں کچھ سنا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست فرما دے، آپ کی مکمل اتباع اور اطاعت کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آگے 9ویں قسط 9واں سبق سننا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔